बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा एक शख्स जिसकी उम्र लगभग 25 साल होगी, वो रोता पीटता अदालत में हाजिर हुआ। गज़ब हो गया, सुल्तान मुअज़्ज़म गज़ब हो गया, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, बहुत देर हो गई सुल्तान मुअज़्ज़म, सब ख़त्म हो गया। इसकी आवाज़ में एक अलग ही दर्द मौजूद था जो दरबार में बैठे हर शख्स को महसूस हुआ था। सुल्तान इसकी एक ही गिरदान पर यकदम ही परेशान हो गए थे। तमाम दरबारी और मुशीर इस आदमी की जानिब मुतवज्जे हो चुके थे। वो भागता हुआ आया और सुल्तान के कदमों के करीब घुटनों के बल बैठकर ज़ारो कतार रोने लगा। इसकी आहो पुकार पूरे दरबार में गूंज रही थी। सब लोग ही हैरान थे कि आखिर इस आदमी के साथ ऐसा कौन सा मसला पेश आ गया है जिसकी वजह से इसकी हालत ऐसी हो रही है। वो काफ़ी देर तक रोता रहा। सुल्तान ने बुलंद आवाज में इसे खामोश भी कराना चाहा, लेकिन इसकी हिचकियां बंद चुकी थी। सुल्तान ने फौरन ही इस आदमी के लिए पानी मंगवाया और इसको पिलाया था ताकि इसकी हालत कुछ संभले। पानी का मशकीज़ा आते ही इसने पानी हाथ में थामा और अपने हलक में गटागट उतारता चला गया था। सुल्तान ने इस बार इसको तहम्मुल से मुखातिब किया और इससे इसका मसला पूछा तो वो रोते हुए कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरे खानदान का एक अफराद भी नहीं बचा। वो तो खुदा का करना ऐसा हुआ कि मैं किसी काम के सिलसिले में यहाँ रुक गया, वरना तो वो जालिम दरिंदे मुझे भी मार देते। खुदारा हम लोगों पर रहम किया जाए कि हम ऐसे ही घुट घुट कर जिंदगी गुजारते रहेंगे। सुल्तान ने ये बात सुनी तो इस आदमी को समझाते हुए कहने लगे, हमें आपकी बात का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आपके साथ ऐसा क्या हुआ है? वो आदमी रोते हुए कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था कि मेरा पूरा ख़ानदान एक साथ ही उजड़ जाएगा। हज का महीना चल रहा है। मेरी वालदा को बहुत ख्वाहिश थी कि मेरा पूरा ख़ानदान एक साथ हज अदा करने के लिए खाना काबा जाए, लेकिन कुछ मसाइल की वजह से मुझे यहाँ पर ठहरना पड़ गया था और मेरे अम्मा और अब्बा, भाई भाभी हज अदा करने के लिए खाना काबा रवाना हो गए थे। मैं भी 2 रोज़ बाद खाना काबा जाने वाला था, लेकिन जब मैं 2 रोज़ बाद खाना काबा के सफ़र पर गामज़िन हुआ तो रास्ते में ही मुझे काफ़ी सफ़ेद कफन नज़र आए। मेरा दिल लरज़ उठा कि आधे रास्ते में ये लोग कौन हैं जिनकी मैयतों को इतनी बेहुरमती से रास्ते में फेंका गया है। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर जैसे ही इन मुर्दा लोगों के पास गया और इनके मुंह पर से कफन हटाया तो मेरा पूरा जिस्म जलजलों की जद में आ गया था। ऐसा महसूस हुआ था जैसे मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई हो, आसमान मेरे सर पर आन गिरा हो, क्योंकि वह मुर्दा लोग कोई और नहीं बल्कि मेरे अम्मा अब्बा, मेरे भाई भाभी थे। सुल्तान मुअज़्ज़म, न जाने किन जानवरों ने आधे रास्ते में ही मेरे ख़ानदान को काट कर फेंक दिया था। यकीनन ये वही यहूदी हैं जो खाना काबा के रास्ते में अक्सर घात लगाए बैठे होते हैं और आने जाने वाले मुसाफिरों को लूट कर मार देते हैं। कुछ रोज़ से यही सब होता रहा है और अब हज का महीना चल रहा है तो दूर दराज से भी लोग हज के लिए खाना काबा आ रहे हैं और ऐसे में ये दरिंदे इनको मौत के घाट उतार कर अल्लाह ताला की इबादत में रुकावट बनते जा रहे हैं। आपकी बहुत सी रियाया इन जालिमों के हत्थे चढ़ चुकी है। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे हर हाल में इंसाफ चाहिए। मैं इन लोगों को मुआफ़ नहीं करना चाहता। जिस तरह से इन लोगों ने मेरे ख़ानदान को तबाह किया है, इस तरह से आप इनको भी ख़त्म कर दें, इनका नामो निशान सफ़ाई हस्ती से मिटा दें। वो आदमी सुर्ख अंगार आंखों से रोते हुए बोला तो तमाम दरबारी और मुशीर का दिल भी भर आया था। यहाँ तक कि सुल्तान भी उदासी के आलम में डूब गए थे। इन्होंने इस आदमी को हौसला दिया और कहने लगे, तुम बेफिक्र हो जाओ, अब हम खुद इस मामले की छानबीन करके इसका हल ढूंढेंगे। इससे पहले भी हमारे पास एक जासूस ने खबर पहुंचाई थी कि यहूदी कोई बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, लेकिन मैं यही समझा था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग चोरी चकारी के चक्रों में पड़ेंगे, लेकिन इन लोगों ने हद तजावुज़ कर दी है। मैं अब इन्हें मुआफ़ करने का कायल हरगिज़ नहीं हूँ। एक एक को हम फांसी के फंदे पर चढ़ाएंगे और जितना हो सकेगा हम इनके सर कलम कर देंगे। जबकि वो आदमी सुल्तान की बात सुनकर अपनी जगह से खड़ा हुआ और इनकी जानिब देखते हुए कहने लगा, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि आप ऐसे बादशाह हरगिज़ नहीं हैं जो अपने मफाद की खातिर दूसरों का ख्याल ना करें। आप बहुत अजीम हैं। वो आदमी सुल्तान के नाम के नारे लगाने लगा। सुल्तान ने इस आदमी को दिलासा दिया और दरबार से भेज दिया था। जबकि अब वो मुतफक्किर नजर आ रहे थे।
انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اس مسئلے کا حل کیسے نکالیں۔ تھوڑے مسائل حل کرنے کے بعد انہوں نے دربار کا اختتام کر دیا تھا اور اپنے مخصوص کمرے کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ ان کا وزیر بھی ان کے ساتھ ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا۔ سلطان اپنے مخصوص کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنے خاص وزیر خضر ابن طواب کو طلب کیا تھا۔ ایک بار کے بلاوے پر ہی وزیر ان کے سامنے ادب سے ہاتھ باندھے کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے سلطان کو سلام کیا تو سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی اور بلانے کا مقصد بیان کرنے لگے تھے۔ وہ گمبھیر آواز میں بولے، وزیر آپ جانتے ہیں نا کہ اب کون سا مسئلہ ہمارے دربار میں درج کیا گیا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ معاملے کی چھان بین کچھ الگ طرح سے کی جائے۔ ان یہودیوں کو یہ بات بالکل معلوم نہ ہو کہ ہم ان کے پیچھے لگ چکے ہیں۔ خاموشی سے ہمارے خفیہ جاسوسوں کو اطلاع کر دو کہ وہاں کے حالات معلوم کریں اور ہم تک اطلاع پہنچائیں کہ وہاں پر ان لوگوں نے کس طرح سے جال بچھایا ہوا ہے، تاکہ ہم اس طرح سے ان پر حملہ آور ہوں کہ ان کے ایک ایک فرد کو ختم کر دیں۔ وزیر نے یہ بات سنی تو پریشانی سے کہنے لگا، سلطان معظم کیا آپ خود وہاں پر جا کر ان لوگوں سے جنگ لڑیں گے؟ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی اور کہنے لگے، ظاہر سی بات ہے، جو مسئلہ ہماری رعایا کو پیش آیا ہے تو ہمارا جانا تو سب سے زیادہ اہم ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی حفاظت کر لیں گے، بس تم سے جتنا کہا گیا ہے تم اس پر عمل کرو۔ وزیر نے سر کو ہلکی جنبش دی اور وہاں سے لوٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس نے اپنے تمام تر جاسوسوں کو اطلاع دے دی تھی جو خانہ کعبہ کے گرد بیس بدل کر رہ رہے تھے۔ ان لوگوں کو جیسے ہی اطلاع ملی تو وہ تمام لوگ اس چیز کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے کہ وہاں پر ایسا کیا جال بچھایا جا رہا ہے، جبکہ سلطان دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو تھے کہ ان لوگوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے، کیونکہ حج کا مہینہ چل رہا تھا۔ اس مہینے میں بھی ان یہودیوں کو سکون نہیں تھا۔ یہی سوچ سوچ کر سلطان کا غصے سے برا حال تھا۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنی خوابگاہ کی جانب گامزن ہو گئے تھے۔ وہاں جا کر وہ نیم دراز ہوئے۔ تہجد ادا کرنے کے بعد انہوں نے اپنا لباس تبدیل کیا تھا اور گشت کی جانب گامزن ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ گشت کے لیے محل کے پچھلے حصے سے نکلنے لگے تو فوراً ہی ان کے راستے میں ان کا خاص وزیر حائل ہو گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ سلطان معظم میں آپ کے ساتھ چلوں گا، کیونکہ جو کیس ابھی محل میں درج ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ جاسوسوں کو ان یہودیوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ اگر کوئی بھی جاسوس ان کی گرفت میں آ گیا اور آپ کا نام لے لیا تو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ خدا نہ کرے انہوں نے آپ پر حملہ کر دیا تو آپ کس طرح سے سب چیزیں سنبھالیں گے؟ اسی لیے میں آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ ہر حال میں چلوں گا۔ سلطان اس چیز کے لیے بالکل بھی رضامند نہیں تھے۔ ان کا ایک اصول تھا، وہ جب بھی گشت کے لیے جاتے تھے اکیلے جانا زیادہ پسند کرتے تھے۔ انہوں نے منع کر دیا تھا، لیکن وزیر کی ضد کے آگے انہیں خاموش ہونا پڑا تھا۔ وہ دونوں ہی شہر کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ ان کا رخ کچی آبادی کی جانب ہوا۔ انہوں نے تقریباً فجر کی اذان تک گلیوں کا گشت کیا۔ اس کے بعد محل واپس آ گئے تھے۔ کچھ مسائل انہیں نظر آئے تھے جو وہ کل سلجھانے والے تھے۔ گشت کے بعد واپس محل لوٹ گئے تھے، لیکن یہ صبح ان کے لیے بالکل بھی روشن ثابت نہیں ہوئی تھی۔ بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے غسل کیا اور اس کے بعد ناشتہ تناول کیا تھا۔ سیدھا دربار کی راہ لی تھی، جہاں پر ان کی رعایا ان کے انتظار میں کھڑی ہوئی تھی۔ سلطان ایک شان سے دربار میں داخل ہوئے تھے۔ تمام درباری اور مشیر ان کے ادب میں کھڑے ہو چکے تھے۔ تمام لوگوں نے سلطان کو بلند آواز میں سلام کیا، جن کا جواب وہ سر کی ہلکی جنبش سے دیتے ہوئے اپنی نشست پر براجمان ہو چکے تھے۔ برابر میں ہی ان کا خاص وزیر کھڑا ہوا تھا تاکہ کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے تو وہ فوراً ہی سلطان تک پہنچا دے۔ تھوڑی دیر بعد ہی دربار کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ رعایا آ رہی تھی اور اپنے مسائل سلطان کے گوش گزار کر کے ان کے حل نکلواتی جا رہی تھی۔ اچانک ہی ایک سپاہی پیچھے سے گھوم کر وزیر کے پاس آیا اور اس کے کان میں سرگوشی میں کچھ الفاظ بولے اور وہاں سے لوٹ گیا، جبکہ وزیر اس سپاہی کی بات سن کر کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ سلطان نے بھی اس سپاہی کو جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اسی لیے انہوں نے نظر گھما کر جب وزیر کو دیکھا تو اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے دھیمی آواز میں اپنے خاص وزیر کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، خیریت ہے؟ آپ اتنے پریشان نظر کیوں آ رہے ہیں؟ سپاہی کیا بول کر گیا ہے؟ وزیر نے ادھر ادھر نگاہیں گھمائیں اور سلطان کے کان میں سرگوشی میں وہی پیغام پہنچا دیا جو ابھی سپاہی اس تک پہنچا کر گیا تھا، جبکہ اب سلطان بھی کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ سپاہی کا کہنا تھا کہ
خانہ کعبہ والے راستے پر جو جاسوس چھوڑے گئے تھے ان میں سے 2 جاسوسوں کو پکڑ لیا گیا ہے، جبکہ 2 جاسوس وہاں پر پہنچ کر خفیہ کمرے میں موجود آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو آگے نکلنا ہے، اسی لیے سلطان سے جلد از جلد ملاقات چاہتے ہیں، لیکن ابھی تو دربار شروع کیا گیا ہے۔ سلطان کبھی بھی اس طرح سے دربار کو بیچ راہ میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ انہوں نے ایک نگاہ دربار پر ڈالی تو تمام لوگ سلطان کی جانب ہی دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ لوگ بھی اس چیز کو محسوس کر چکے تھے کہ کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے۔ جب ہی وزیر اور بادشاہ دونوں پریشان نظر آ رہے ہیں، لیکن سلطان نے فوراً ہی اپنی پریشانی پر قابو پا لیا تھا اور ایک بار پھر دربار کا آغاز کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر تک سلطان نے لوگوں کے مسائل کافی سمجھداری سے حل کیے اور اس کے بعد تمام لوگوں سے معذرت کر کے اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کا انداز اتنا نرم تھا کہ کسی نے بھی سلطان سے کوئی سوال نہیں پوچھا تھا، بلکہ خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ سلطان تیز قدموں سے دربار سے نکلے تھے، جبکہ ان کے پیچھے ان کا وزیر موجود تھا۔ خفیہ کمرے کا راستہ صرف سلطان اور ان کے خاص وزیر کو ہی معلوم تھا۔ آج تک انہوں نے یہ راستہ کسی کے بھی علم میں نہیں آنے دیا تھا، حتیٰ کہ ان کی زوجہ کو بھی یہاں کا پتہ معلوم نہیں تھا۔ سلطان لمبے لمبے قدم بھر کر جلد سے جلد وہاں پہنچنا چاہتے تھے۔ خفیہ کمرے کا جیسے ہی دروازہ کھول کر وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو سامنے ہی وہ جاسوس بیٹھے ہوئے تھے جو سلطان کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ان کا قد 6 فٹ کے قریب تھا، جبکہ دوسرا 5 فٹ کا تھا۔ دونوں ہی سلطان کے ادب میں کھڑے ہو چکے تھے۔ دونوں نے ایک ساتھ سلام کیا اور سر جھکا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ سلطان نے فوراً ہی ان کے سلام کا جواب دیا تھا اور معذرت خواہ لہجے میں بولے، مجھے معاف کریے گا، آنے میں دیر ہو گئی۔ دراصل دربار کا آغاز ہی کیا تھا، ایسے میں اگر میں دربار کو بیچ راہ میں چھوڑ کر آ جاتا تو بہت بری بات ہو جاتی اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ خیر آپ دونوں بیٹھ جائیں اور حالات کے بارے میں بتائیں، کس طرح سے ہمارے وہ دونوں جاسوس پکڑے گئے ہیں اور خانہ کعبہ کے راستے میں کون سے یہودی آ گئے ہیں جو ہماری رعایا کو پریشان کر رہے ہیں۔ جس جاسوس کا قد 6 فٹ تھا وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، خبر بالکل سچ ہے۔ خانہ کعبہ کے راستے میں ایک پہاڑی آتی ہے جس کو کاٹ کر بیچ کا راستہ بنایا گیا ہے تاکہ راہگیر آرام سے گزر جائیں، لیکن وہاں پر کچھ یہودی آ گئے ہیں۔ انہوں نے اس پہاڑی کے اندر گفائیں بنائی ہوئی ہیں جہاں پر وہ لوگ رہائش پذیر ہیں۔ وہ لوگ تعداد میں تقریباً 10 سے 15 ہیں اور آنے جانے والوں کو اس طرح سے اپنے جال میں پھنساتے ہیں کہ کوئی بھی ان کے بہکاوے میں آرام سے آ سکتا ہے۔ وہ لوگ راستوں میں کھانے کی اشیاء لے کر کھڑے ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں اناج ہے تو کسی کے ہاتھ میں روٹی ہوتی ہے، تو کوئی پانی کا مشکیزہ لے کر راہ گزروں کی مدد کرتا ہے۔ مسلمان ان کے بہکاوے میں آ کر جب وہ اناج یا پانی پیتے ہیں تو اسی وقت تڑپ کر مر جاتے ہیں، اور یہ ظالم لوگ انہیں کاٹ کر سفید کفن پہنا کر بیچ راستے میں پھینک دیتے ہیں۔ اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ لوگ یہاں سے گزرنے میں ڈریں اور کوئی بھی خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے نہ جائے۔ پہلے ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، جب سے حج کا مہینہ شروع ہوا ہے یہ لوگ یہاں پر آ کر ٹھہر گئے ہیں۔ ہم لوگ ان لوگوں پر پورا دن سے نظر رکھے ہوئے تھے، نہ جانے ان یہودیوں نے ہمارے ساتھیوں کو کیسے دیکھ لیا اور ان دونوں کو انہوں نے اپنی حراست میں لے لیا ہے، جبکہ ہم دونوں بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر یہاں تک آ گئے ہیں۔ جبکہ سلطان ان دونوں جاسوسوں کی بات سن کر کافی پریشان نظر آ رہے تھے، یعنی ان یہودیوں نے کافی بڑا جال بچھایا ہوا تھا جس میں سلطان آرام سے پھنستے جا رہے تھے اور موت کو گلے لگا رہے تھے۔ سلطان نے دونوں جاسوسوں کی مکمل بات سنی اور تحمل سے کہنے لگے، آپ دونوں فی الحال کے لیے مصر روانہ ہو جائیں اور کسی کے بھی ہاتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دونوں کو جس منصوبے پر میں نے بھیجا ہوا ہے اسی پر ہی کام کریں، باقی کے معاملات اب میں خود دیکھ لوں گا، اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان ظالموں نے انہیں قتل نہ کیا ہوگا تو میں انشاءاللہ انہیں صحت یاب واپس لے کر آؤں گا۔ دونوں جاسوسوں نے سر اس بات میں ہلایا اور اپنی اپنی نشست سے کھڑے ہو کر وہاں سے روانہ ہو گئے تھے، جبکہ سلطان کی نگاہیں اب وزیر کی جانب تھیں۔ وزیر نے پریشان ہو کر پوچھا، سلطان معظم، اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا ان یہودیوں پر حملہ کرنا ہے یا پھر ان کو بھی ایک جال بچھا کر پکڑنا ہے؟ سلطان نے وزیر کی بات سنی تو کہنے لگے، جس طرح سے وہ جال بچھا کر ہمارے مسلمان بھائیوں کو پکڑ رہے ہیں اور ان کا قتل کرتے جا رہے ہیں، ایسا ہی ہم بھی کریں گے۔
ان ظالموں کو ایسے ہی سبق سے نوازیں گے کہ ان کی روح تک کانپ جائے گی اور دوبارہ وہ ایسی حرکت کرنے کی بھی جرت نہیں کر پائیں گے۔ وزیر نے جب سلطان کی بات سنی تو کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، یعنی سلطان معظم، آپ پہلے ہی کوئی منصوبہ تیار کر چکے ہیں؟ سلطان نے یہ سن کر سر نفی میں ہلایا اور کہنے لگے، ابھی تک تو ہم نے کوئی منصوبہ تیار نہیں کیا ہے، لیکن جلد ہی ہم بہترین منصوبہ تیار کر کے اپنی جیت کا جھنڈا وہاں لہرا کر آئیں گے۔ حج کے دن قریب آتے جا رہے ہیں اور مسلمان بھائیوں کو وہاں سے گزرنا ہوگا۔ ہمیں وقت سے پہلے ہی تمام معاملات کو حل کرنا ہے، ورنہ دیر ہو جائے گی۔ وہ یہ بول کر اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور لمبے لمبے قدم بھرتے ہوئے واپس دربار کی جانب آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی انہوں نے دربار کا آغاز کر دیا تھا۔ وہ دن ان کا کافی مصروف گزرا تھا۔ رات کے پہر انہوں نے فوراً ہی وزیر کو اپنے مخصوص کمرے میں طلب کیا تھا اور انہیں اپنے جانے کی اطلاع دی تھی، جبکہ وزیر فوراً ہی پریشان ہو گیا تھا اور سلطان کے سامنے ضد کرنے لگا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ جائے گا۔ وہ کسی صورت بھی سلطان کو ایسی جگہ نہیں بھیجنا چاہتا تھا جہاں پر جان کا خطرہ ہو۔ وہ سلطان تھے، کوئی عام انسان نہیں۔ وہ بنا حفاظتی سامان کے وہاں چلے جاتے، لیکن سلطان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی وجہ سے اپنے کسی سپاہی کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن وزیر باضد تھا کہ وہ ہر حال میں جائے گا، بھلے آپ کسی سپاہی کو ساتھ نہ لیں، لیکن وہ جا کر ہی دم لے گا۔ تب کہیں جا کر سلطان اس کو ساتھ لے جانے پر رضامند ہوئے تھے۔ دونوں نے فوراً ہی اپنا لباس تبدیل کر لیا تھا۔ ان کا ارادہ اب اس پہاڑی کی جانب ہی جانے کا تھا جہاں پر وہ یہودی رہائش پذیر تھے اور مسلمان بھائیوں کی زندگی حرام کی ہوئی تھی۔ وزیر نے اپنے کمرے کی راہ لی تھی، جبکہ سلطان بھی اپنے خوابگاہ کی جانب گامزن ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی زوجہ سے بھی ملاقات کرنی تھی تاکہ انہیں بھی اطلاع کر سکے کہ وہ کہاں پر جا رہے ہیں۔ خوابگاہ میں آتے ہی انہوں نے یہ خبر اپنی زوجہ کو سنائی تو وہ بھی ہتھے سے اکھڑ گئی تھی۔ سلطان کو ایسا کرنے سے منع کرنے لگی تھی کہ سلطان معظم، خدا کے لیے آپ وہاں مت جائیں، اللہ نہ کرے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارا اور آپ کی رعایا کا کیا ہوگا۔ لیکن سلطان نے انہیں فوراً ہی ڈانٹ دیا تھا کہ آپ ایک ملکہ ہو کر ایسی بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں، ہمیں آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ ہماری رعایا کو وہ ظالم لوگ کاٹ کاٹ کر پھینک رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایسے ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھیں بیٹھے رہیں گے اور اپنی رعایا کو ایسے ہی مرنے پر چھوڑ دیں گے۔ تب کہیں جا کر انہوں نے شرمندگی سے سر جھکایا تھا اور معافی مانگ کر سلطان کو وہاں بھیجنے کی اجازت دے دی تھی، جبکہ سلطان فوراً ہی غسل خانے میں جا کر اپنا لباس تبدیل کر چکے تھے اور اس وقت کسی عام مسافر کے لباس میں تھے جو حج کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنی زوجہ کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا اور فوراً ہی اپنے وزیر کے ہمراہ اس پہاڑ کی جانب گامزن ہو گئے تھے جہاں پر وہ یہودی موجود تھے۔ راستے بھر میں ان دونوں کے بیچ کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ تقریباً کچھ دور پہلے ہی وزیر نے سلطان کو روک دیا تھا۔ دونوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کی لگام کسی اور درخت کے ساتھ ان گھوڑوں کو باندھ کر وہیں پر نیند دراز ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد انہوں نے ایک بار پھر سفر کا آغاز کیا تھا اور فجر ہونے سے پہلے پہلے ہی وہ دونوں اس پہاڑی کے قریب پہنچ گئے تھے۔ جاسوسوں کی اطلاع کے ٹھیک مطابق وہاں پر جگہ جگہ ہی یہودی سر پر امامہ شریف اور جسم پر احرام شریف لپیٹے لوگوں کے لیے کھانا تقسیم کر رہے تھے۔ سلطان نے اشارے سے اپنے وزیر کو منع کر دیا تھا کہ تم کھانا مت کھانا، باقی وہ خود دیکھ لیں گے۔ انہوں نے قدم اس کھانے کی جانب بڑھائے اور جیسے ہی ان لوگوں نے سلطان اور ان کے ساتھ وزیر کو وہاں دیکھا تو فوراً ہی پانی کا مشکیزہ اور کھانے کی تھال ان لوگوں کے آگے کرنے لگے۔ سلطان نے پہلے تو انکار کیا کیونکہ وہ ان لوگوں کو بالکل بھی اس شک میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے کہ وہ کوئی مسافر نہیں بلکہ ایک سلطنت کا سلطان ہے۔ ان لوگوں کے اصرار پر سلطان ان کے پاس ہی بیٹھ گئے تھے، جبکہ ان کے بیٹھتے ہی ان یہودیوں نے سلطان اور وزیر کے لیے دسترخوان سجا دیا تھا۔ عمدہ سے عمدہ پکوان سلطان کے سامنے رکھا گیا تھا۔ سلطان کے دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ آج وہ ان یہودیوں کو شکست دے دیں گے، کیونکہ آنے سے پہلے جو انہوں نے حکمت عملی بنائی تھی وہ ان کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہونے والی تھی۔ جیسے ہی ان یہودیوں نے سلطان کے آگے وہ پلیٹ سرکائی تو سلطان نے آنکھ بچا کر حکیم صاحب کی دی ہوئی کچھ جڑی بوٹیاں اس تھالی میں ڈال دی تھیں اور ان لوگوں کے سامنے کافی آرام سے کھانا کھانے لگے تھے، جبکہ وزیر بھی سلطان کی اس حرکت کو دیکھ کر فوراً ہی اپنی تھالی میں بھی وہ جڑی بوٹی ملا چکا تھا، جبکہ منصوبے کے مطابق سلطان نے وہ کھانا کھانے کے بعد فوراً ہی آنکھیں بند کر لی تھیں۔
اس سلطان کو دیکھ کر وزیر نے بھی یہی عمل دہرایا تھا، لیکن وہ یہودی اس بات سے ناواقف تھے کہ یہ صرف اور صرف سلطان کی ایک چال ہے جس میں وہ لوگ جلدی یا دیر سے پھنسنے والے تھے۔ ان دونوں کے بے ہوش ہوتے ہی دو یہودیوں نے سلطان اور وزیر کی تلاشی لی تھی اور جتنا بھی سامان ان کے پاس تھا حراست میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد یہودی آئے تھے اور سلطان اور وزیر کی گردن پر تلوار رکھی تھی۔ سلطان اور وزیر تھوڑی آنکھیں کھول کر سایہ مظہر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ کفن بھی تیار تھا، بس سلطان اور وزیر کو وہ لوگ مکمل مار کر ان کو سفید کفن پہنانے والے تھے، لیکن وہ لوگ ایسا کرتے اس سے پہلے ہی ایک چیخ برآمد ہوئی تھی، اور یہ چیخ کسی اور کی نہیں بلکہ سلطان کے ایک جاسوس کی تھی، جس نے یقیناً سلطان اور وزیر کو پہچان لیا تھا اور ان کو یہاں دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ پایا تھا، جبکہ سلطان نے سختی سے مٹھیاں بیچی تھیں اور اس وقت کوئی بھی ایسی حرکت کر کے خود کو یا وزیر کو پھنسا نہیں سکتے تھے، لیکن وہ جاسوس سلطان کی محبت میں دیوانہ وار بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ سلطان ابھی کوئی عمل کرتے اس سے پہلے ہی ایک یہودی نے بے دردی سے اس جاسوس کا گلا کاٹ کر پھینک دیا تھا۔ وہ تمسخر سے ہنستے ہوئے کہنے لگا، یہ آیا سلطان کا جاسوس، یہ بچائے گا ہم سے ان مسلمانوں کو، ہم کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب کو ختم کر دیں گے، کوئی بھی اس دنیا میں اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، ہم اس دنیا پر راج کریں گے اور بتائیں گے کہ یہودیوں میں کتنی طاقت ہے۔ جبکہ وہ یہ بول کر جیسے ہی سلطان کی جانب مڑا تھا، اس سے پہلے ہی سلطان نے ایک زوردار قسم کی لات اس کے چہرے پر ماری تھی اور خود کو فوراً ہی قابو کر کے دو یہودیوں کو دھانک کر رکھ دیا تھا۔ اپنے لباس میں چھپی ہوئی تلوار کو نکال کر انہوں نے اسی پل 4 یہودیوں کا سر قلم کر دیا تھا، جبکہ اندر چھپے ہوئے دوسرے جاسوس جیسے ہی باہر آیا تھا اور سلطان کو ان لوگوں سے لڑتے دیکھا تو اس نے بھی اپنی جگہ سنبھال لی تھی، اور ان تینوں نے مل کر چند ہی پل میں ان 15 کے 15 یہودیوں کو ڈھیر کر دیا تھا، جبکہ ان کا سردار جو اس وقت شاید کہیں اور گیا ہوا تھا، جیسے ہی وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ آیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو ایسے مرا پڑا دیکھا تو اس کی رگیں تن گئیں اور فوراً ہی غصے سے کھولتا ہوا جیسے ہی جاسوسوں کے پاس جانے لگا تو سلطان نے پیچھے سے آ کر اس کا بھی سر قلم کر کے اسے بھی ابدی نیند سلا دیا تھا۔ سلطان نے ان سب کی جانب دیکھا اور غراتے ہوئے کہنے لگے، تم سب کیا سمجھے تھے کہ ہمارے مسلمانوں کو ختم کر دو گے اور ہم تمہیں یہ کرنے دیں گے؟ آخری وقت جب قیامت آئے گی تب بھی اس دنیا میں اللہ کا نام لینے والے باقی رہیں گے، اور تم جیسے بدبخت کبھی بھی ہم مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ بول کر سلطان نے اپنی تلوار کو ہوا میں بلند کیا تھا، ان یہودیوں کے سردار کے سینے میں تیزی سے وار کیا تھا اور ان کی لاشوں کو عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ اس کے بعد سلطان نے اس نوجوان کو بھی اپنے دربار میں طلب کیا جس کے پورے خاندان کو ان یہودیوں نے ختم کر دیا تھا۔ اس کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ تمہارے مجرموں کو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے تو وہ زار و قطار روتا ہوا سلطان کے قدموں میں گر گیا تھا اور ان کا شکریہ ادا کرنے لگا تھا، جبکہ تمام لوگوں نے سلطان کو بہت ہی دعاؤں سے نوازا تھا کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر اپنی رعایا کی حفاظت کرتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ دشمنوں کے بیچ ایک دیوار کی طرح حائل تھے، اور وہ ایک ایسی دیوار تھی جس کو توڑنا کسی کے بس میں نہیں تھا، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تھی جس کی بدولت وہ 100 کے 100 افراد کو بھی اکیلے ختم کر سکتے تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا، شاید وہ بہت دیندار تھے، لوگوں کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتے تھے، سب کی مدد کرنا اولین ترجیح سمجھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ان پر اپنا خاص کرم کرتے تھے اور ان کے لیے ہر مشکل وقت میں غیبی مدد بھیج دیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو تاریخی کام ان سے لیے وہ کسی دوسرے سلطان سے نہیں لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو خاص انعامات سے نوازتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔